बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कैदी 804 को गुज़श्ता कैद के 804 दिनों में शायद मिलने वाली ये सबसे बड़ी और अहम तरीन खुशखबरी है। गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से ओहदा संभालने के बाद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और गुज़श्ता 804 दिनों में गोया पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान साहब का मुतालबा, जी हां, बज़ाहिर जो सुहेल आफरीदी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा था, असल में जो मुतालबा इमरान खान साहब का था, ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान साहब का वो मुतालबा मान लिया गया है। जी हां, रात के आने वाली इत्तलात ये बता रही हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन नुमाइंदे की जानिब से इमरान खान साहब से रात के अंधेरे में अडयाला जेल में मुलाकात की गई। ये मुलाकात तो उस वक्त की गई, उस रात को की गई कि जिसकी दोपहर को, जिसके दिन को खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इसको क्यों कर एक बड़ी डेवलपमेंट कहा जा सकता है। ताकतवर हलकों की जानिब से क्यों कर इस स्टेप को लिया गया। सुहेल आफरीदी साहब से मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब से आइंदा चंद घंटों के अंदर जो बड़ी मुलाकात होने जा रही है, जो पहली मुलाकात होने जा रही है, उस मुलाकात से पहले ताकतवर हलकों की ये मुलाकात क्यों अहम थी। क्या वजह है कि जिसने ताकतवर हलकों को इमरान खान साहब के सामने तकरीबन 804 दिनों के बाद अहम तरीन मुतालबा तस्लीम करते हुए घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। क्या गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी साहब को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाने का इमरान खान साहब का फैसला एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आया है। जनाब, आगे बढ़ने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस बड़ी खबर की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी दरख्वास्त या फिर अहम तरीन पैगाम समझ लें। अब चुप रहने का वक्त नहीं। अपने अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आईनी, कानूनी और जमहूरी हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आप भी इस फ़र्ज़ को निभाने में अपना किरदार अदा करें। जी हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें और सबसे बढ़कर अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी हाँ, इमरान खान साहब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की इस मुलाकात से पहले तीन अहम तरीन काम हुए हैं। सबसे पहले सुहेल आफरीदी साहब ने एक इंपॉर्टेंट ट्वीट किया अपने एक्स अकाउंट से। जी हां, अली अमीन गंडापुर तो शायद उस तरह से इमरान खान साहब का ट्वीट भी रीट्वीट नहीं किया करते थे, लेकिन आज जो ख़ास और अहम तरीन ट्वीट इमरान खान साहब की जानिब से सामने आया, ना सिर्फ सुहेल आफरीदी ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया बल्कि उसके बाद एक अपना ट्वीट भी किया। पहले मैं वो आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आज उनके उठाए जाने वाले दो वो कौन से इकदाम थे जिन्होंने इमरान खान साहब के इस खिलाड़ी के उठाए गए इकदाम के बाद ताकतवर हलकों के नुमाइंदे को इमरान खान साहब से मुलाकात पर ना सिर्फ मजबूर किया बल्कि इमरान खान साहब का पहला बड़ा और दरीना मुतालबा भी मान लिया गया, जिसे इस्लामाबाद के जो इस वक्त हलके हैं अहम तरीन, वो बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने कहा क्या था। मैंने आज वफाकी हुकूमत की अफगान मुहाजिरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माजरत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया है और जब तक मैं इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइन नहीं लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे के अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी करेगी ताकि मेरी अपने लीडर और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदे इमरान खान साहब से हमारी रेगुलर मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। और इस हवाले से हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम कानूनी फोरम्स का जायज़ा ले रही है। ये पहला बड़ा इकदाम था। रद्द अमल भी इसके ऊपर आया। वो शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मशवरे पर, उनकी हदायत पर कल सुहेल खान आफरीदी साहब को ना सिर्फ उन्होंने इस इजलास में शिरकत की दावत दी, उन्हें टेलीफोन करके मुबारकबाद भी दी और कहा कि वफाक आपको साथ लेकर चलना चाहता है। आज
جب سہیل خان آفریدی صاحب نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بڑے واضح انداز میں کہا کہ نہیں جناب، پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، باقی معاملات آگے بڑھیں گے۔ اس پر گورنر کا رد عمل، پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ کا رد عمل، عطا تارڑ اور دیگر لوگوں کا، اور پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل عمران خان صاحب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کی ملاقات کی صورت میں آیا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ سہیل آفریدی صاحب نے دوسرا کام یہ کیا کہ جناب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جناب انہوں نے ایک درخواست بھی ڈال دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو انہوں نے واضح کر دیا کہ جناب عمران خان صاحب، جن کے پاس کے پی کا مینڈیٹ ہے، میں ان کا نمائندہ ہوں، پاکستانی عوام کا نمائندہ ہوں، اپنے لیڈر سے، اپنے رہنما سے رہنمائی لینی ہے اور آئینی قانونی میرا حق ہے، اس لیے اس ملاقات کا بندوبست کیا جائے، ہدایات جاری کی جائیں۔ یہ دوسرا بڑا اقدام تھا سہیل خان آفریدی صاحب کی جانب سے۔ تیسرا بڑا اقدام، سہیل خان آفریدی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو خط بھی لکھ ڈالا، اور اس خط میں ایک مرتبہ پھر اپنے آئینی، قانونی اور جمہوری حقوق کا ذکر کرتے ہوئے بڑے واضح اور صاف الفاظ میں یہ کہا کہ ان کا آئینی، قانونی، جمہوری حق ہے اپنے لیڈر، اپنے رہنما عمران خان صاحب سے جا کر اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کرنا، ان سے رہنمائی لینا اور صوبے کے تمام تر معاملات کو سموتھلی آگے بڑھانا۔ یہ وہ تین اہم ترین کام تھے جو اسٹیبلشمنٹ کو جنہوں نے اس بات پر مجبور کیا کہ جناب معاملات اس وقت تک خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکیں گے کہ جب تک جناب صوبہ اس طرح سے تعاون نہ کرے، اور اگر عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی، یا پھر اگر یہ عمران خان صاحب کے ماضی میں ان کو پہنچائے گئے پیغامات کی روشنی میں ہی صوبے کے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے، وفاق کے لیے صوبے کے ساتھ چلنا کیوں کر ممکن ہو سکے گا۔ اور اس اہم ترین موقع پر جو سرحدوں کی صورتحال ہے، اس موقع کے اوپر، اور جو مذاکرات کے حوالے سے اب سعودی عرب اور قطر کی جانب سے بھی پاکستان کو کہہ دیا گیا کہ آپ مذاکرات کریں جناب افغانستان کے ساتھ، جو کہ عمران خان صاحب کا موقف تھا، تو اس پر پھر ان معاملات کو کیسے آگے لے کر بڑھا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان بڑے اقدامات نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کو رات گئے عمران خان صاحب سے ملاقات کے اوپر مجبور کیا، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا درینہ مطالبہ مان لیا گیا۔ عمران خان صاحب نے پیرول پر رہائی کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر انہیں رہا کیا جائے تو وہ افغانستان کے ساتھ معاملات بہتر کر سکتے ہیں، افغانستان کے ساتھ معاملات طے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھا جائے۔ عمران خان صاحب نے کہا کیا تھا، میں ان کے وہ نکات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے اپنا ایکس کے اوپر پیغام دیتے ہوئے واضح طور پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے پیرول پر میری اگر رہائی جو ہے اگر مجھے جو ہے وہ پیرول کے اوپر اگر میری رہائی بنا دی جاتی ہے، یقینی ممکن بنا دی جاتی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں افغانستان سے تنازعات کے حل کے لیے۔ لیکن اسی دوران ایک بڑا معنی خیز جو پیغام ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی آیا۔ وہ پیغام کیا تھا، جس میں ایک تو انہوں نے پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے پیغام دیا، اور دوسرا ان کا پیغام اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے کہا گیا پاک افغان جنگ ختم کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، یعنی انہوں نے بھی وہی بات کی جو کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں، یعنی مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کریں، اور وہی بات پھر قطر اور سعودی عرب نے کی۔ اور اب ہمارے ذرائع کے مطابق دوحہ کے اندر نہ صرف اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ فائر بندی کی توسیع پر اتفاق رائے کر لیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ مذاکرات دوحہ کے اندر شروع ہوں گے، اور جب تک مذاکرات کا کوئی حل نہیں نکلتا یہ فائر بندی برقرار رہے گی۔ جی ہاں، اطلاعات یہ ہیں کہ 2 دن جو کہ گزشتہ شب کو 6 بجے کے قریب ختم ہو رہے تھے، اب برطانوی خبر ایجنسی نے پہلے دعویٰ کیا، بعد میں پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے بھی بتایا کہ پاکستان اور افغانستان میں دوحہ مذاکرات کی تکمیل تک جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان باقاعدہ طور پر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور یہی بات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کی جانب سے عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ کیونکہ آپ کا مطالبہ
مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ سہیل خان آفریدی صاحب تک آپ یہ پیغام پہنچا دیں اور اس کے بعد سہیل خان آفریدی صاحب کو یہ ہدایات دے دیں کہ وہ وفاق اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کریں، جس پر ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل میں مذاکرات کا حامی ہوں، آپ نے اگر ان مذاکرات کا آغاز کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں جو ایک معنی خیز چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب اپنے ہی ملک سے ملک کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما نے آپ کو مذاکرات کا کہا تو اس وقت آپ کچھ اور بات کر رہے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پشاور میں جا کر کوئی اور پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا دو چیزیں انہوں نے کی۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ جناب جو وفاق کی مخالف حکومت ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ حکومت ہے، وہ صوبے میں نہیں آنے دی جائے گی، بالواسطہ یہ پیغام تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ نہ صرف سہیل خان آفریدی صاحب وہاں پر جیتے بلکہ انتہائی دبنگ انداز میں انہوں نے موقف بھی طاقتور حلقوں کے سامنے رکھا۔ دوسرا معاملہ کیا تھا کہ اب کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، چاہے دہشت گردوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہو، اشارہ ان کا افغانستان کی جانب تھا۔ یعنی ان دو نکات کے اوپر ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور بالواسطہ پیغامات تھے کہ ایک سہیل خان آفریدی صاحب کا آنا ممکن نہیں بطور وزیر اعلیٰ، اور دوسرا معاملہ تھا کہ اب افغانستان سے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ لیکن یہ دونوں کام ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابی ملی۔ نہ صرف سہیل خان آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے بلکہ افغانستان کے ساتھ باقاعدہ طور پر مذاکرات کا آغاز کر دیا گیا۔ جنگ بندی میں توسیع کر کے دونوں ملکوں نے طے کیا ہے کہ دوحہ مذاکرات کے اختتام تک جنگ بندی جاری رکھی جائے گی، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستانی وفد دوحہ پہنچ چکا ہے اور افغان وفد آج ہفتے کے دن کسی وقت پہنچے گا۔ دوسری جانب سیکورٹی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بھی ہفتے کے دن ہی پاکستانی وفد پہنچے گا۔ فی الحال وہ پاکستان کے اندر ہے اور 48 گھنٹے کا سیز فائر کا جو ٹائم شام 6 بجے ختم ہوا تھا 17 اکتوبر کو، اب اس کو بڑھا دیا گیا ہے اور اس وقت دونوں جو ممالک ہیں وہ تعمیری مذاکرات میں مصروف ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ پاکستانی عوام کے لیے یہ مبارکباد بنتی ہے۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی بڑی کامیابی ہے، اسے ایک چھوٹی کامیابی نہ سمجھا جائے کہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے رہنما جو کہ عوام کے نباز ہیں، جو کہ عالمی معاملات کے نباز ہیں، جو کہ پاکستان اور افغانستان کے مسائل کے نباز ہیں، اور جو بات انہوں نے کی اسی بات کے اوپر ان کی پوری پارٹی بھی کھڑی ہوئی، سہیل خان آفریدی بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے طاقتور حلقوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی جانب جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سے یہ گلہ بھی کیا کہ جناب جو مشورے ہم نے آپ کو دیے، جن خطوط پر سوچنے کا ہم نے آپ کو کہا، اس وقت تو ہماری مخالفت کی گئی، لیکن اب جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان چٹکیوں میں جنگ بند کرا سکتا ہوں ڈیفینیٹلی مذاکرات کے ذریعے، اور جب وہ جو ہے وہ سعودی عرب اور قطر جب اپنا رول پلے کر رہے ہیں، قطر میں جو ہے وہ دوحہ کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اب عمران خان صاحب کو اعتماد میں لینے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ رات گئے پہنچا، انہیں اعتماد میں لیا اور انہیں کہا کہ آپ کے کہنے کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں، اب آپ سہیل خان آفریدی صاحب کو کہیں کہ وہ وفاق کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کریں دیگر معاملات کے اوپر، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سہیل خان آفریدی صاحب کو مجھ سے ملاقات کی اجازت دیجیے، تمام تر چیزیں ان کے منہ سے ان کا موقف میں دیکھنا اور سننا چاہتا ہوں، ان کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ ڈیفینیٹلی وہ اہم ترین صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں اور یقینی طور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی رائے لینے کے بعد ہی مستقبل کے حوالے سے جو ہیں وہ تمام تر فیصلے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ گویا اب امکانات روشن ہیں، لیکن اس سے پہلے سہیل آفریدی صاحب نے تمام وہ جسے کہتے ہیں نا تمام تر جو توجیہات تھیں وہ جناب انہوں نے مکمل کر لیں، جو کہ شاید گنڈا پور صاحب نہیں کر رہے تھے۔ وفاقی وزارت داخلہ سے رابطہ، پنجاب کی وزارت داخلہ سے رابطہ، ہائی کورٹ کے اندر درخواست، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط اور سوشل میڈیا پر اپنا پیغام کہ نہیں جناب پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی پھر معاملات آگے بڑھیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ درینہ مطالبہ مان لیا گیا۔ لیکن اسی دوران ایک اور بڑی کارروائی جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے اور اس کے بعد پھر بالواسطہ پیغام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب کے نام۔ جی ہاں، وہ معاملہ ہے اسرائیل اور فلسطین کا، جس پر اس خواہش کا اظہار کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہ میں چاہتا ہوں سعودی عرب اور دیگر ممالک ابراہم معاہدے کا حصہ بنے۔ ابراہم معاہدہ کیا ہے؟
اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح سے یہ بات جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا ابراہیم معاہدہ ہے کہ جس کو ماننے کا ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے حوالے سے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر سعودی عرب یہ معاہدہ تسلیم کر لے تو دیگر ملک بھی حصہ بن جائیں گے۔ دیگر سے کیا مراد ہے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان، یعنی سعودی عرب اگر اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، ابراہیم معاہدے کو تسلیم کرتا ہے، تو پاکستان بھی پھر اس کو تسلیم کر لے گا۔ اب ذرا یاد کیجئے تقریباً 15 سے 20 دن پہلے اسی پلیٹ فارم پر اسی مزدور صحافی کی جانب سے دی گئی خبر، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی خواہش ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، آپ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں، جس پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان تمام تر معاملات کو عوامی رائے کے ساتھ پارلیمان کے اندر طے کرنا چاہیے، فرد واحد کے فیصلے کسی صورت بھی قبول نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جہاں عمران خان صاحب کے پاس پہنچی انہیں کہنے کے لیے کہ افغانستان کے معاملے پر آپ کی بات مان رہے ہیں، وہیں اگلی بھی خواہش کا اظہار کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور سعودی عرب کی یہ خواہش ہے کہ ہم ابراہیم جو ہے وہ معاہدے کی جانب آگے بڑھیں، ابراہیم کارڈ کو تسلیم کریں اور پھر جو ہے وہ اسرائیل کو بھی تسلیم کریں۔ اس معاملے پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا موقف وہی ہے، وہی موقف جو پاکستان کا برسہ برس سے ہے، جو قائد اعظم کا موقف تھا کہ اگر فلسطینیوں کی خواہش کے مطابق 1967 کی سرحدوں سے پہلے والا معاملہ طے پاتا ہے اور جناب جس کا جو القدس ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے، تو پھر ہمیں کسی بھی بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو جناب آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ موجود ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں یا کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں یا پھر یورپ میں یا پھر برطانیہ میں، مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں یا پھر جنوبی ایشیا میں، کمنٹ باکس میں کمنٹ جو ہے وہ کرتے وقت اپنی سکونت کا مقام، اپنا نام ضرور تحریر کریں کہ یہ حق کی آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے، تاکہ آئین، قانون اور جمہوریت اور انسانی حقوق کی آزادیوں کے حوالے سے پوری دنیا سے آواز سنائی دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد